चौथे पारे का ख़ुलासा मैं आपके सामने पेश करूँगा। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, फरमाया नेकी की हकीकत को तुम उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में सदका मत करो। इसलिए हमें कभी कभार अपनी महबूब तरीन चीज़ को भी अल्लाह की राह में सदका करना चाहिए। अल्लाह ने अहले किताब से फरमाया लिम तकफुरून बि आयातिल्लाहि, तुम अल्लाह की आयत का क्यों इनकार करते हो? तुम्हें तो मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तौरात और इंजील में बशारते हैं, तो तुम्हारी वजह से बहुत से लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे, तो तुम ईमान लाओ। तुम्हें दूसरों से पहल करनी चाहिए ईमान लाने में। और अल्लाह ने मुसलमानों को भी डराया कि तुम अगर अहले किताब के बहकावे में आके दीन को छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे लिए खसारे और नुकसान का सबब है। कई फ़तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम पर तो अल्लाह की आयत नाजिल हो रही हैं, तिलावत की जा रही हैं, तो तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? और मुसलमानों को मुत्तहिद रहने का भी हुक्म दिया, क्योंकि दो कबीलों में जंग होने वाली थी। तो अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से थाम लो और आपस में इख्तलाफ और लड़ाइयाँ पैदा मत करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, तुम दुश्मन थे, अल्लाह ने इस्लाम की बरकत से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। तो वही कबायली जंगें जैसे पहले हुआ करती थीं, उसी तरह से आपस में धड़ों में बढ़ जाना, इससे इज्तिनाब करो। और बताया तुम में एक उम्मत मुसलमानों में ऐसी होनी चाहिए जिसका काम ही सुबह शाम खैर की तरफ लोगों को बुलाना हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये भी बताया गया कि ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है जो लोगों के नफ़ा के लिए ज़ाहिर की गई है, जो इंसानों को नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। फिर अल्लाह ताला ने वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनकी नेक आमाल मकबूल नहीं होते, इसको बयान किया। मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहिल हयाति दुनिया कमसली रिहिन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्थ क़ौमिन ज़लमू अनफ़ुसहुम फ़अहलकत, कि ईमान के बग़ैर सदक़ात व खैरात भी काबिल कबूल नहीं हैं। और इस पारे में ग़ज़वा उहुद का बड़ी तफसील से बयान है कि ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों ने एक बहुत बड़े लश्कर से लड़ाई लड़ी थी और वक्ती तौर पर शिकस्त हुई थी, और फिर अल्लाह ताला ने दोबारा मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई। तो इसका तज़किरा है कि ए नबी उस वक्त को याद करें जब आप मोमिनीन को लड़ाई की जगहों पर मक़ाइद लिल क़िताल की जगहों पर आप बिठा रहे थे, तश्कीलात कर रहे थे उनकी, और उस मौके पर बाज़ लोगों ने इरादा किया वापस जाने का। मुनाफिकीन को देख कर तो बाज़ पक्के मोमिन भी जो है वो ऐसे मौके पर जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों को थाम लिया। और फिर अल्लाह ने वादा किया कि अगर तुम सब्र से काम लोगे तो अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा। सूद की हुर्मत भी नाजिल हुई इन आयात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा ज़अफ़न मुज़ाअफ़ा, बढ़ाकर सूद मत खाया करो, और उस आग से डरो जो अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार करके रखी है, और उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जो अल्लाह ने परहेज़गार लोगों के लिए तैयार करके रखी है। परहेज़गार लोगों की अलामात बयान की गई कि जो खुशी और गम दोनों हालतों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अपने गुस्से को पे कंट्रोल करने वाले हैं, और लोगों से दरगुजर से काम लेने वाले हैं। और अगर कभी इनसे कोई गुनाह हो जाए तो ये अल्लाह को याद करते हैं और तौबा करते हैं, और गुनाह पर इसरार नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है कि गुनाह अल्लाह के सिवा कोई भी मुआफ़ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का बदला मग़फ़िरत है, और वो बाग़ात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर अल्लाह ने जो ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों को शिकस्त और ज़ख़म पहुँचे थे उसमें तसल्ली दी कि इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लु, कि अगर आज तुम्हें ज़ख़म पहुँचे हैं तो तुम्हारे जो दुश्मन है उसको भी तो ज़ख़म पहुँच चुके हैं। ग़ज़वा बदर में तुमने उनको ज़ख़म पहुँचाए थे, आज उन्होंने तुम्हें ज़ख़म पहुँचा दिए। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये अय्याम है जिनको हम लोगों के दरमियान घुमाते हैं, कभी तुम्हें फ़तह होगी, कभी तुम्हें शिकस्त होगी, कभी उन्हें फ़तह होगी, कभी उन्हें शिकस्त होगी। तो ऐसा अगर हो कि हमेशा तुम्हें ही फ़तह होती रहे तो मुनाफिक और मोमिन का फ़र्क फिर कैसे हो सकेगा? और अल्लाह ताला तो तुम में बहुत से लोगों को शहादत के मर्तबे पर फ़ाइज़ भी करना चाहते थे। ग़ज़वा उहुद में ये ख़बर फैल गई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, तो जिससे बाज़ सहाबा के हौसले पस्त हुए। फिर वो ख़बर गलत साबित हुई तो अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, आपसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अफ़इन मात अव क़ुतिला, भला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो जाए या आपको कत्ल कर दिए जाए तो क्या तुम दीन से वापस फिर जाओगे? ज़ाहिर है दीन तो अल्लाह का है, वो तो क़यामत तक रहेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हों या दुनिया से चले जाएँ, इससे तुम्हें दीन से फिरने का कोई हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि तुम इबादत अल्लाह के लिए करते हो और दीन पर जो चलते हो वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और फिर अल्लाह ने सहाबा को तसल्ली दी वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर, कि आज जो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में लड़ रहे हो, बहुत से पैगंबर आए हैं
جو جن کے ساتھ اللہ والے مر کے لڑے ہیں. تو یہ لڑائی کرنا اللہ کی راہ میں کوئی یہ اچھمبے کا کام نہیں ہے. تو بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ اللہ والے لوگ ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ تمہیں اس میں شکست کیوں ہوئی, کہ تمہاری یہ غلطی تھی کہ تم سے پیغمبر کی اطاعت میں کوتاہی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا, اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہاری مدد کرے گا, تو وہ وعدہ اللہ نے سچا کیا, اور تم جنگ کے اول مرحلے میں تم ان کو شکست دے چکے تھے. دوبارہ جو یہ فتح ہے جو شکست میں تبدیل ہوئی تو یہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوئی ہے. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان, فرمایا غزوہ احد میں جو لوگ پیچھے کی طرف بھاگے تھے وہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا, لیکن وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم, اللہ معاف کرنے والا اور بہت بردبار ہے. پھر جو شہید ہو گئے ان پہ صحابہ کو غم ہوا تھا, تو اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا. لا تکونوا کالذین کفروا, ایمان والو کافروں کی طرح مت ہو جاؤ. وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, کہ کافر لوگ جب میدان میں نکلتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں یا سفر پہ جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں تو پیچھے لوگ کہتے ہیں کاش یہ نہ جاتے تو یوں نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا. تو ایسی باتیں مت کیا کرو, جو ہو گیا سو ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحیی و یمیت, موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ, اور اللہ کی راہ میں اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو یا تمہاری طبعی موت واقع ہو جاتی ہے, تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت ہے وہ اس دنیا سے 1000 گنا بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشارت سنائی گئی کہ اے نبی, جب صحابہ کرام کے قدم جنگ سے اکھڑے تھے تو اس کے باوجود آپ ان پر غصہ نہیں ہوئے, کیونکہ اگر آپ اس موقع پر ان پر غصہ ہو جاتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. لیکن آپ کو بھی اللہ نے برداشت کی قوت عطا فرمائی اور آپ نے بھی تحمل اور بردباری سے ان کی حوصلہ افزائی کی, لہذا یہ واپس پلٹ کر حملہ کرنے کے قابل بنے. پھر بتایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا, انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات ان کو تلاوت کر کے سناتے ہیں, ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے بتایا جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو, بل احیاء, وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو کہ جن کو شکست ہوئی مگر اس کے باوجود یہ دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنے لگے, تو اللہ نے بتایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول, یہ وہ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی دعوت پر دوبارہ لبیک کہا جبکہ ان کو سخت زخم پہنچ چکے تھے. تو اتنے زخموں سے چکنا چور ہونے کے باوجود اور ایک دفعہ شکست ہونے کے باوجود اتنا دوبارہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا کہ اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ کے دوبارہ پلٹنے لگے. تو یہ خوشخبری کے قابل ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں, خالد بن ولید جو تھے شکست دینے کے بعد دوبارہ سے لشکر کو جمع کر کے حملہ کر رہے تھے, تو صحابہ کے ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز ہے. اس جنگ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں خرچ کرنے کا کہا گیا جہاد میں, انہوں نے خرچ نہیں کیا, یہ منافقین تھے. تو اللہ نے بخل کی مذمت بیان کی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم, کہ اللہ نے جن کو دولت دی ہے اور وہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی دولت کو اللہ ان کے گلے کا طوق بنا کر قیامت کے دن ان کو ان کے گلے میں پہنا دے گا. اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے, سارے خزانوں کا تو اللہ مالک ہے. تو جب اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے تم خرچ کرو گے, اللہ یہ دولت تمہیں لوٹائے گا کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے. پھر اللہ نے اہل یہود کے ایک جو ہے وہ سخت جملے کو جو منافقین کہا کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عن قریب ان کو اس جملے کی سزا دیں گے, اور انہوں نے جو ماضی میں پیغمبروں کو قتل کیا اس کی بھی سزا ہمیں دیں گے. اور یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ ہم ایسے پیغمبر پر ایمان لائیں کہ جو قربانی پیش کرے اور آسمان سے آ کے آگ اس کو کھا لے, یعنی ایسا معجزہ اگر پیش کریں گے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ پہلے بہت سے پیغمبر یہ معجزہ لے کر آئے ہیں, تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو مطلب یہ کہ تم اس دعوے میں سچے نہیں ہو, اس دعوے میں تم جھوٹے ہو. اللہ نے یہ بھی اصول بیان کیا
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، تحقیق وہ ہے اصل کامیاب۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ آج غزوہ احد میں تمہیں شکست ہوئی اور غزوہ احد میں تمہارے جانی اور مالی نقصان ہوا، تو ایسا تو ہوتا رہے گا، مسلمان جہاں بھی ہوگا اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال کے ذریعے بھی، جان کے ذریعے بھی، اور اہل کتاب اور مشرکین تمہیں اذیت بھی دیتے رہیں گے، ان کی طرف سے تمہیں ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گی جن سے تمہیں تکلیف ہوگی، یعنی اسلام دشمنوں کے طعنے بھی تمہیں سننے کو ملیں گے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم نے اگر صبر سے اور تقوی سے کام لیا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، اللہ اس کی قدر کرے گا۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا بھی حکم دیا، اور بتایا کہ جو لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں، اور یہ غور کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں اور پھر اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے گا، اور ان کی ہجرت، ان کا جہاد اور گناہوں سے اجتناب، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین باغات میں داخل کرے گا۔ اور پھر بعض اہل کتاب کی فضیلت بھی بیان کی کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر، آخرت پر اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں سورہ مائدہ چونکہ ختم ہو رہی ہے چوتھے پارے میں، سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے چوتھے پارے میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام کیا کہ اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، یعنی جتنا دشمن صبر کر رہا ہے تم اس سے بھی زیادہ صبر کرو، ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، عربی میں امرأۃ ایک عورت، اور نساء اس کی جمع ہے۔ اس میں گھریلو احکام اور خواتین کے احکام بہت اس صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام نساء رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور آدم اور حوا اور کو پیدا کر کے پوری ان زمین کو انسانوں سے بھر دیا اس نے۔ پھر اللہ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے کہ یتیموں کا مال دے دیا کرو، ایسا نہ کرو کہ یتیم کا اچھا مال خود رکھ لیا اور اپنا پرانا اس کو دے دیا، اس سے اجتناب کیا کرو۔ اور بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ یتیم بچی سے شادی کرتے تھے، اس کو مہر تھوڑا دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہ، اس کو اگر مہر پورا دیتے ہو تو اس سے نکاح کرو، اگر تم اس کو پورا مہر نہیں دے سکتے تو اس سے نکاح نہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ 2 3 اور 4 عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں اگر 2 بیویوں میں تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک زوجہ پر تم اکتفا کرو۔ اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو، اگر وہ دل کی رغبت سے اور بالکل کسی جبر اور دباؤ میں آئے بغیر دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو پھر تم وہ مہر کھا سکتے ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا مال اس کے ہاتھ میں مت پکڑاؤ، کیونکہ ابھی اس کو مال خرچ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ چیک کرتے رہو کہ کب اس میں رشد اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، جب وہ ذرا سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اور اس کی بلوغت سے پہلے جلدی اس کا مال کھانے کی کوشش مت کرو کہ کہیں بالغ ہو کر ہم سے مانگ نہ لے، کیونکہ آگے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا جیسے وراثت میں حق نہیں تھا تو اس حکم کو ختم کیا جا رہا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے اس میں مردوں کا بھی حق ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اس میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں اس میں عورتوں کا بھی وراثت میں حق ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ حصہ تھوڑا چھوڑ کر جائیں یا زیادہ چھوڑ کر جائیں۔ بعض لوگوں میں عادت تھی تھوڑی وراثت ہے تو بس کھا جاؤ، اس کو تقسیم نہ کرو، اللہ نے فرمایا تھوڑی ہو یا زیادہ ہو مردوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا اور ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ یتیم بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، سوچو اگر تم مر گئے اور تمہارے یتیم بچے ہوں تو تم کیا چاہو گے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو؟ کیا یہ چاہو گے کہ لوگ ان کی وراثت کھا لیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ تو جیسا تم اپنے بچوں کے لیے ایسا نہیں چاہتے، تو اگر کوئی معاشرے میں بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، تو ان بچوں کے مال کی بھی حفاظت کرو اور ان کی تربیت کی بھی فکر کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اس پارے میں اللہ نے وراثت کے حکام تفصیل سے بیان کیے ہیں، پورا ایک رکوع ہے اس پر
کہ بیٹے کو کتنا ملے گا وراثت میں، بیٹی کو کتنا ملے گا، شوہر کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، والد کا کتنا، والدہ کا کتنا، یہ پوری تفصیل سے پورا رکوع اسی پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ کوئی عورت اگر زنا کر لے اور تمہارے پاس 4 گواہ نہ ہوں، کوئی عورت اگر زنا کرتی ہے تو 4 گواہوں کو طلب کرو، 4 گواہ اگر گواہی دے دیتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے تو پھر اللہ نے بتایا کہ پھر ان عورتوں کو گھروں میں قید کر لو جب تک کہ اللہ ان عورتوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کرے۔ پھر سورہ نور میں اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ کنواری لڑکی اگر ایسا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور احادیث میں حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر شادی شدہ عورت ایسا کرتی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ مردوں میں اگر کوئی 2 مرد بدکاری کر لیں، فرمایا ان کو سزا دو، اس پہ تعزیر لگاؤ، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کے بارے میں اللہ نے اصول بھی بیان کیا کہ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح سالم حالت میں ہو۔ ہاں، موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، عورت کی وراثت یا عورت کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو۔ اسی طرح عرب میں ایک معمول تھا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد پھر اس کو عدت نہیں گزرنے دیتے تھے اور دوبارہ رجوع کرتے تھے تاکہ یہ کہیں اور جو ہے نا اس کا مال پہ ہم قبضہ کر کے رکھیں، تو یہ حکم دیا گیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ واپس لینے کی غرض سے ان کو لٹکا کے چھوڑ دو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیا گیا ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھ دی ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر ایک عورت کو طلاق دی ہے تم نے اور کہیں اور شادی کر رہے ہو تو جس عورت کو طلاق دی ہے اس کا مہر اس کو پورا حوالے کر دو، اس کا مہر تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ جس آگے جو ہے نا یہ آخری اس پارے کے بالکل آخر میں وہ تمام عورتیں جن سے نکاح مرد کے لیے حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ ما نکح آباؤکم من النساء، تمہارے باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو تو تم اس عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وہ سوتیلی ماں بن جاتی ہے۔ اور حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، آخر میں بیان کیا تمہاری مائیں تم پر حرام، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بنات الاختی، بہن کی بیٹیاں، اور امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اور وحلائل ابنائکم، تمہاری بہویں، تمہارے جو منہ یعنی وہ بہویں جو تمہارے ان بیٹوں کی ہوں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے اس میں داخل نہیں ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طرح ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا، یہ تمام چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔